अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो गई और ज़ाहिर है ये कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के बाद इस बात की तवक्को की जा रही थी कि इससे कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर आएंगी जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर उस तरीके से असरअंदाज होंगी जिस तरीके से सोचा जा रहा है। लेकिन इसमें से जो निकल कर आया है, और अगर इसमें एक तो एक्शन प्लान है और दूसरा जो है वो इसका एलामिया है, अगर इन दोनों को देखा जाए तो बुनियादी तौर के ऊपर एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से इस्तीफ़े का मुतालबा है तो दूसरी तरफ उनसे इस्लाहात के तकाज़े हैं। अगर इस्तीफ़े का मुतालबा है और आप ये समझते हैं कि मामला इस नहज पर पहुंच चुका है कि जहां पर वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा नागुज़ीर हो गया है, तो फिर उनसे तवक्कुआत जो हैं वो क्यों वाबस्ता की जा रही हैं, ये एक कन्फ्यूजन है। दूसरी चीज़ जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर है और दिखाई ऐसे देता है कि ये एक मामला उस सतह पर पहुंच गया है जो कि अदारा जाती तसादुम के हवाले से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहलाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर क्या ये जो इत्तफ़ाक़ राय बज़ाहिर अभी नज़र आ रहा है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्फ्रेंस के दौरान भी दिखाई दी। जमीयत उलमाए इस्लाम फज़लुर रहमान के रहनुमा मौलाना फज़लुर रहमान साहब, उन्होंने तो ये तकाज़ा किया कि मुझे तहरीरी ज़मानत दी जाए ताकि मैं बाहर जाके लोगों को बता सकूं कि जनाब ये चीज़ जो है ये तय हुई है, ताकि कल को जब उस पर से इनराफ हो तो कम अज़ कम उन पर इल्ज़ाम ना आए। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो क्या ये तहरीरी ज़मानत उनके पास थी? और ये इत्तफ़ाक़ राय जो है ये उस वक़्त भी बहुत कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दिया जब मामला जो है वो असम्बलियों से इस्तीफ़े देने का आया, सिंध गवर्नमेंट के तहलील करने का आया, और उस वक़्त फिर ये कहा गया बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से कि हम इस्तीफ़े नवाज शरीफ साहब को देते हैं और वो आएँ और आके स्पीकर साहब को दें। ये सूरत हाल जो है इसके अंदर मामलात आगे जो एक्शन प्लान है उसके तहत एहतजाजी तारीख का ऐलान किया गया है। क्या इस सोच के साथ या इस रवैये के साथ एहतजाजी तहरीक जो है वो चल सकती है? वकला, ताजर, किसान, मजदूर, तालिब इल्म, सिविल सोसाइटी, मीडिया, अवाम, क्या उनके एतमाद को बहाल किया जा सकता है? अवाम जो हैं बुनियादी तौर पर इस वक्त वो मुश्किल में है, बेरोज़गारी है, महंगाई है। किसी हद तक उस हवाले से भी बात हुई, लेकिन मरकज़ और महवर जो है वो बुनियादी तौर पर अवाम को होना चाहिए था। और अगर शिकवा है तो वो यही है कि हुकूमत जो है इस सेक्टर के ऊपर डिलीवर करने में नाकाम रही है और आज अवाम जो हैं वो एक बहुत अज़ियत में है, चाहे वो बिजली और गैस की दस्तयाबी, फरहमी और उनके बिल्स हों या महंगाई की सूरत हाल हो। तो ये जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है जिसमें से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट निकल कर आई है, इसका मुस्तकबिल जो है वो क्या होगा, इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कंवल शोज़ब साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद ख़ान साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ हमदुल्ला साहब, जमीयत उलमाए फज़लुर रहमान के सीनियर रहनुमा हैं। इसमें कंवल शोज़ब साहिबा ये फरमाइएगा कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है आप लोग करार दे रहे हैं कि ये मायूस कुन है, लेकिन एक चीज़ तो है कि अपोजिशन जो है वो इज्तिमा हुआ है, उस इज्तिमा के नतीजे में अगर तकरीरें हुई भी हैं तो उन तकरीरों ने एक हलचल भी पैदा की है। और देखना ये है कि आगे अक्टूबर के महीने में जिस अमल की बात की जा रही है वो अगर चल पड़ता है और आवाम जो मुश्किल में है वो निकल आते हैं तो ये तो आपके लिए मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच नदीम साहब। पहले तो मैं एपीसी पर ज़रा सी बात कर दूं। बीइंग अ डेमोक्रेट, इन्होंने कोई पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाई है और सुन के मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी। एपीसी होती है जी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, और ये बुलाई जाती है जब मोस्टली पार्टीज़ जो हैं वो असम्बली से बाहर हों या किसी डिक्टेटर
کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کے خلاف سٹرگل کر رہی ہوں، یا کوئی بہت بڑا نیشنل کاز ہو جو ایمرجنسی کی سچویشن ہو جس میں آپ بلاتے ہیں تمام جماعتوں کو. آدھی سے زیادہ جماعتیں جو اس وقت پارلیمنٹ میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں وہ تو اس کانفرنس کا حصہ ہی نہیں تھی. اس کا کریکٹ نیم ہے آل اپوزیشن پارٹیز کانفرنس. ایجنڈا ایک ہی تھا کہ کرپشن کیسے بچانی ہے، حکومت کو کیسے گرانا ہے، اور اس نظام کو ہم نے چلنے نہیں دینا ہے. اب آج جو آپ نے سوال کیا میں اس کے بارے میں بتا دوں. بالکل تقریریں ہوئی اور ہلچل بھی مچی اور خوشی کے شادیانے بھی بج رہے ہیں، لیکن پاکستان میں نہیں، ہمارے دشمن ملک بھارت میں، انڈیا میں. آج ٹائمز آف انڈیا میں فرنٹ پیج پہ جو خبر چھپی ہے وہ نواز شریف صاحب کی تقریر کی چھپی ہے، کیونکہ جو اجے دیول صاحب کا نیریٹو ہے، جو مودی کا نیریٹو ہے، جو ان کی انڈیا کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے، وہی کل بیانیہ ہمارے سابق 3 دفعہ کے وزیر اعظم محترم جو اس وقت اپنا علاج کرانے لندن بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے انہوں نے جو بیانیہ دیا یا جو تقریر جاڑی وہ صرف اور صرف پاکستان کے اسٹیٹ اور اداروں کے خلاف تھی، اور بالخصوص وہ اس فوج کے خلاف تھی جو ہماری سلامتی کی ضامن ہے. میں بالکل دھڑلے سے کہوں گی کہ آج آپ حال دیکھ لیں عراق کا، شام کا، یمن کا اور اس طرح کے بہت سارے ممالک کا جن کی فوجیں ویک تھیں، آج ان کا نام و نشان یا ان کے حالات کس طرح کے ہیں. یہ پاکستان کی فوج ہی تھی جس نے اتنے برے حالات میں، جب ٹیررزم کے نام پہ پاکستان کو انڈیا، اسرائیل اور دشمن ممالک توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ پاک فوج تھی جو کھڑی ہوئی ہے، اور پاکستان فوج کی انٹیلیجنس تھی جس کی رپورٹنگ پرفیکٹ ہوتی رہی ہے کہ آج ہم ٹیررزم سے بھی بچ گئے ہیں اور اپنے دشمنوں سے بھی بچ گئے ہیں. تو جو انڈیا کی اسٹیٹڈ پالیسی تھی، میری سمجھ سے باہر ہے کہ محترم نواز شریف صاحب وہی لائنز پہ کیوں بول رہے ہیں اور کیوں ان کو ہر دفعہ موقع دیتے ہیں کہ انڈیا اس وقت جو ہے وہ فل سیلیبریشن کر رہا ہے. کمل صاحبہ میں آتا ہوں اس میں. ندیم صاحب ایک منٹ میں آ رہا ہوں، ذرا مجھے اس کو تیزی سے لے کے چلنا، میں آ رہا ہوں، آپ کی بات مکمل ہوگی. اسٹیٹمنٹ پوری کرنے دیجئے، جی بات مکمل کرنے دیجئے. اجمل قصاب کا واقعہ ہو، ممبئی اٹیک ہو، کلبھوشن یادو کا ہو، یا ابھی جو نقشہ کشمیر کا چونا گڑھ کو ڈالا گیا ہے، جو معاملہ بھی ہو اس میں محترم نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹس کو چلایا جاتا ہے انڈیا کی طرف سے. ایون جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی پاکستان کو مقدمہ ہرانے کے لیے بھی پاکستان کے ہی سابق وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹس چلائی جاتی ہیں. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ اگلا الیکشن وزیر اعظم عمران خان جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے انڈیا سے جا کے لڑنا ہے. احمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے یہ ایک سیاسی گٹھ تھا، اور اس سیاسی ماحول میں سے اس بات کی توقع کی جا رہی تھی کہ سیاسی صورتحال جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئے گی. آج مسلم لیگ نواز کے لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ خود یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تقریر جو ہے یہ کیسے ہوئی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل فیوچر ہے مسلم لیگ نواز کا، اسی پر یہ خودکش حملہ ہو گیا؟ ندیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں میں I take a very strong objection کیونکہ یہ آج جو بیانیہ یہ تحریک انصاف کے لوگ لے کے باہر نکل رہے ہیں، یہ غالباً ان کی آج عمران خان کی کوئی میٹنگ ان کے ترجمانوں سے اور یہ جو باقی لوگ آتے ہیں ٹی وی پہ ان سے کوئی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ کے بعد یہ سیکیورٹی پیراڈائم پہ ایک ایسا موقف اختیار کر کے اور وہ اس کو اس سلسلے کڑی بنا کر کہ یہ بات کیا کریں گے، کیا کہ یہ ان ایشوز پر بات کریں گے جو کہ جن کو ہم سینسٹیو بھی تصور کرتے رہے ہیں کسی وجہ سے. لیکن بہرکیف اگر یہ ان کا تو یہ پورا کریں، ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے. اور یہ جو غداری کے فتوے بانٹنے اور یہ جو انڈین جی فلاں کسی نے ہندوستانی موقف کی حمایت کر دی، تو میں اس بات پہ بالکل نہیں جاؤں گا، بیکاز آئی ہولڈ مائی سرٹن لمٹس کہ میں کس بات پر کیسے بات کروں. اور ایٹ لیسٹ مجھ میں اتنی وہ ہے بات کرنے کے لیے کہ میں عمران خان کو ان کے دیے گئے بیانات کی بنیاد پر، جو کہ چاہے وہ کسی بھی حوالے سے تھا، مودی کا تھا یا ان کا ایک وائرل ویڈیو. احمد خان صاحب سوال یہ ہے کہ کل میاں صاحب نے عمران خان کو کچھ نہیں کہا، ان کے نزدیک انہوں نے خود کہا کہ میں ان کو کیا کروں. بنیادی چیز یہ ہے کہ اب یہ جو سارا نریٹو ہے
یہ جس طریقے سے انڈیا کے اندر ٹیک آن ہوا ہے اور جو پاکستان کے اندر بھی جس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے وہ بہت منفی ہے. دیکھیں یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو ایک صورتحال ظاہر سامنے رکھی جا رہی ہے یہ اس کانٹیکسٹ سے ہٹ کر مقصد جو بات کرنے کا تھا وہ جب پاک فوج کے بارے میں انہوں نے بات کی تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہماری فوج ہے اور ہم اس کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو آئینی حدود ہیں اس کے اندر رہنا چاہیے. تو اس میں کوئی کون سی بات تھی جو جس پر یہ ساری بات کو اٹھا کر کے اس کو سیکورٹی پیراڈائم کے اندر لے کر جا رہے ہیں؟ سمجھ سے بالا تر ہے. یہی عمران خان جو فوج کے بارے میں کہتے رہے ہم سنتے رہے، یہ جو مودی کی ری الیکشن کے بارے میں کہتے رہے ہم سنتے رہے. تو لیونگ دیٹ ڈائٹرائب اس کو سائڈ پہ رکھ کے ہم اسی سپیچ کے کانٹیکسٹ میں بات کر لیتے ہیں جو میاں صاحب نے کل کی تھی. میں احمد خان صاحب مجھے ذرا ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. حمداللہ صاحب میں ذرا اس کو اوپن کر لوں. کل مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں نے سنا، وہ بالکل ان کا چہرہ یہاں تھا کہ ان کو اعتماد نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز پر، اور انہوں نے برملا کہا کہ ہمیں اس طرح انہوں نے کہا کہ ہمیں تحریری ضمانت چاہیے. آپ کو ضمانت مل گئی کہ جو آپ نے طے کیا ہے اب آپ کا وہ حال نہیں ہوگا جو پچھلی دفعہ ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم بھائی. مولانا صاحب نے جو کچھ کہا انہوں نے ایک پس منظر میں کہا. آپ کا سوال بالکل حقیقت پر مبنی ہے. جمعیت علماء اسلام اور دیگر اپوزیشن جماعتیں مل کے تقریباً 9 اپوزیشن جماعتیں ہیں جس میں پی کے ایم ایف، ANP وغیرہ یہ سارے شامل ہیں. سب کو یہ اعتراض، یہ شکوہ، یہ تحفظات سب سے زیادہ مولانا صاحب کو تھی کہ 2 پارٹیاں بڑی PMLN اور PP، ان کا جو شکوہ ہمارا رہا ہے وہ آپ کے سامنے مختلف مراحل میں ہماری انتشار کی وجہ سے، ہماری بے اتفاقی اور عدم وحدت کی وجہ سے جو فائدہ حکومت کو پہنچا، میرے خیال میں وہ حکومت نے خود اتنی کارکردگی نہیں دکھائی جس سے وہ مضبوط ہو. ہمارے انتشار کی وجہ سے وہ مضبوط ہوا. اور ان 2 بڑی پارٹیوں سے ہمارا شکوہ یہ تھا کہ مختلف مراحل میں ان کے لیے سہولت کا کردار ادا کیا. یہ میاں صاحب کا جب فون آیا اس پر بھی مولانا صاحب نے ان کو ان شکوے کا، ان تحفظات کا اظہار کیا. جب میاں شہباز شریف صاحب آئے ان کے سامنے بھی یہ تمام چیزیں رکھی. جب بلاول بھٹو آئے ان کے سامنے بھی یہ تمام تفصیلات رکھ لی. کل آپ نے APC میں خود سنا. APC میں ایک طرف اگر مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کے خلاف بول رہے تھے، حکومت کی سہولتکاروں کو نشانے پہ رکھے تھے، اسی طرح انہوں نے اپوزیشن کی جماعتوں بالخصوص 2 بڑی جماعتوں کو بھی کہا کہ آپ سے یہ چیزیں، یہ سوال میرا یہ ہے کیا آپ کو ضمانت دی گئی ابھی اسی پر. تو ان تمام پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے تو مولانا نے کہا کہ یہ گارنٹی دینی ہوگی، تحریری معاہدہ کرنا ہوگا کہ ہم نے آگے مل کے مضبوطی کے ساتھ منزل تک پہنچنا ہے، راستے میں تو سفر نہیں چھوڑ لیا. تو اسی لیے مولانا نے کہا کہ ایک تحریری معاہدہ ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں جو قرارداد 26 نکات پر مشتمل جو اعلامیہ آپ کے سامنے ہے، جس پر تمام سیاسی پارٹیوں کی لیڈرشپ کی دستخط اور سائن بھی موجود ہے، یہ میرے خیال میں اس سے بڑھ کر سیاسی قیادت کے درمیان کوئی اور مستند بات کیا ہو سکتی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں اب اعتماد ہے، آگے بڑھنا ہے. ابھی شکوک و شبہات پیدا کرنا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا. میں اس طرف آتا ہوں. یہ فرمائیے گا قمر شوذب صاحبہ کہ ظاہر ہے کہ ایک ہلچل تو پیدا ہوئی ہے. آج آرمی چیف کی وزیر اعظم اور ان کے جو معتمد رفقائے کار ہیں، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں سینئر رفقائے کار ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے.
یہ نواز شریف صاحب کی تقریر کے اثرات ہیں یا کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جی، پرائم منسٹر کی اور چیف آف آرمی اسٹاف کی تو ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں، کیونکہ پاکستان اس وقت ایز اے اسٹیٹ مل کے چل رہے ہیں، اور ہمیں تو کوئی اس چیز کو بتانے میں کباہت محسوس نہیں ہوتی. یہ ان کی اتنی کالی ہسٹری ہے. ڈان لیکس کرواتے رہے، جنرل جیلانی کے کہنے پہ کیبنٹ میں شامل ہوئے، جنرل ضیاء کے بازو بچے بنے رہے، ایک اپنی انہوں نے پہلے حکومت میں آئے، بعد میں اپنی پارٹیز بنائی، اور آج یہ دنیا کو باتیں کرتے ہیں. آج آپ کی 25-30 سال کے بعد موروثی حالات بدل چکے ہیں. پاکستان جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں ہے. اس وقت آپ کی لائن آف کنٹرول پہ روزانہ جانے گنوا رہے ہیں آپ کے پاک فوج کے جوان. اس صورتحال میں آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو، آپ اپنی فوج کو ہر دوسرے دن الزام دیتے ہیں. اچھا، عدلیہ پہ الزام لگا رہے تھے. میں ان کو یاد دہانی کرا دوں کہ سپریم کورٹ پہ اٹیک کس نے کیا تھا. جسٹس قیوم کی ویڈیو دوبارہ سنوا دیجئے. کون ڈکٹیشنیں دیتا تھا عدلیہ کو؟ ان کے دور میں تو لوگ وکیل نہیں کرتے تھے، سیدھا سیدھا جج کرتے تھے. اب جس وقت آپ کے ادارے جو ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں نیوٹرل طریقے سے، اور نان ان کو سیاسی بنا دیا گیا ہے، انہوں نے اپنی لائنز ڈرا کر دی ہیں. تو لندن سے ہمارے نئے نواز شریف بھائی صاحب جو ہیں وہ وہاں سے بیٹھ کے لوگوں کو لیکچر دے رہے ہیں جو وہاں علاج کرانے گئے ہیں. آپ کو اسپیشل فیسلٹی دی عدلیہ نے ہیومن اس پہ آپ کے رائٹس کے اوپر کہ چلیں آپ جائیں اور علاج کرا لیں. آپ وہاں سے بیٹھ کے اور اس طرح کی بیان بازی دے رہے ہیں جو آپ کے دشمن ممالک اٹھا رہے ہیں. دیکھیں اس وقت کتنا پریشر ہے. اسرائیل جو ہے وہ فلی آپریٹ کر رہا ہے. کتنے ممالک ہیں جو اس کو تسلیم کر رہے ہیں. پاکستان نے اپنا سٹینس کلیئر، لاؤڈ اینڈ کلیئر بتا دیا کہ ہم نے نہیں تسلیم کرنا. اس میں یہ اس وقت ان کے اس قسم کے بیان آنا، 4 دن بعد UN میں وزیر اعظم نے بیان دینا ہے، خطاب کرنا ہے. تو آپ انڈیا کو مطلب اس وقت فل پروموٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، کیونکہ فیٹف پاس ہو گیا. یہ وہی چاہتے تھے جو انڈیا چاہتا ہے کہ فیٹف ہم بلیک لسٹ میں جائیں. میں آتا ہوں جی کمل شہزاد صاحبہ، میں آتا ہوں ذرا ایک اور سوال. میں آتا ہوں جی، میں آتا ہوں. یہ مولانا صاحب کو صرف یوز کرتے ہیں کراؤڈ لینے کے لیے. یہ نہ ان کے ساتھ سنسیئر ہے، نہ کبھی ہوں گے. کل بھی آپ کو ڈیفرنسز نظر آ گئے. اس طرح کی جو AOPCs یہ کریں، اس کا کوئی اور انجام نہیں ہے سوائے اپنے نیریٹو اور اپنی ذات سے لے کر آگے نکلنے کا. پاکستان کے اور عوام کے صاحبہ میں آتا ہوں. اب اس میں ملک احمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جب جس اعلامیے کی قرارداد کی بات کر رہے ہیں، جب اس قرارداد کو دیکھا جاتا ہے تو اس کے اوپر 26 نکاتی ہے، اس سے اوپر ایک ایکشن پلان بھی ہے. ایک طرف آپ وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں، دوسری طرف آپ اس سے اصلاحات کا تقاضا کر رہے ہیں. مطلب یہ اس کا کیا مطلب مقصد ہے؟ یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ یا تو ٹھیک ہے پھر وزیر اعظم کا استعفیٰ ہے تو وزیر اعظم کا استعفیٰ ہے، پھر آپ اس سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ اصلاحات کرو؟ دیکھیے نظیم صاحب، تو اب اٹ از ٹائم کہ ہم یہ سرکلز میں اور راؤنڈ اور ایک کوٹڈ جو ہوتی ہے اس میں ہم بات جو ہے اسے باہر نکل کے بات کریں. ہمارا پرابلم اس حکومت کے ساتھ جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر ایک ادارے کے سیاسی کردار پہ بات کی گئی ہے تو اس کو وہ سیکورٹی پیراڈائم میں کیسے کیا جا سکتا؟ میرا تو یہ آج صبح سے یہ پہلا انٹریکشن ہے، لیکن مجھے ٹون اینڈ مینر کا اندازہ ہو گیا ہے کہ کیا انہوں نے کانسپریسی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے کی ہوگی. اگر اپوزیشن پارٹیز کسی وجہ سے ایک سیاسی کردار کسی ریاستی ادارے کے متعلق بات کر رہی ہیں تو یہ کیسے تصور کر لیا گیا کہ اس پیراڈائم میں بات جائے گی؟ آپ تو خود ایک ایکسپرٹ ہیں، آپ سمجھتے ہیں جو بات کی جا رہی ہے، لیکن اس حد تک قحط الرجال، اس حد تک آپ گر سکتے ہیں اپنی ایک بات کو کرنے کے لیے؟ یعنی آپ اپنے وزراء کی اور ان ترجمانوں کی جن کی سیاسی حیثیت کوئی نہیں، ان کو اٹھا کر لا کے بات کریں اور وہ آ کے اس طرح کے شگوفے چھوڑنے شروع کر دیں؟ لیٹس ٹاک، بات کریں، کیا بات کرنی؟ پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو پڑھا ہے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، آپ مجھے بات کرنے دیں گی پلیز؟ یو الاؤ می ٹو اسپیک. جی آپ بولیں، لیکن آپ دوسروں کی، تو آپ بیچ میں کیوں ٹوک رہی ہیں؟ میں آتا ہوں. آپ اپنی باری پر بولیں نا، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ جی آپ مجھے بات کرنے دیں گے؟ جی دیکھیں، یہ جو شخص عمران خان بطور وزیر اعظم بیٹھا ہے، میں تو پلیز الاؤ می ٹو اسپیک. کمل، آپ نہیں تو خود بات نہیں کر سکیں گے. جی ٹرسٹ می.
I won't allow you to speak then. احمد خان صاحب بولیں, آج چونکہ پروگرام کا ذرا وقت کم ہے, مجھے جلدی سے آگے بھی بڑھنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو شخص بطور وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے, اس کو ایک دن کا, میں تو مولانا فضل الرحمان کے اس موقف کا حامی ہوں اور میں ایڈوکیٹ ہوں اس کا, اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان جیسے لوگوں کو ایک دن حکومت کا موقع دینا پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے. یہ جو ایک سیاسی کردار کی بحث کو آپ کے دفاعی اور سیکیورٹی پیراڈائم میں شفٹ کر سکتے ہیں, ان سے کیا توقع کریں گے آپ؟ کریں گے, ٹھیک ہے. ملک صاحب آپ کی یہ بات اگر مان لی جائے تو پھر مولانا فضل الرحمان, جب یہ مرحلہ آتا ہے, یہ مولانا فضل الرحمان کی بات نہیں, ہم نے یہ دیکھا ہے, جب یہ مرحلہ آتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ سے ریزائن دیجئے, آپ سندھ گورنمنٹ چھوڑیے, آپ ذرا نکلیں اور پتہ چلے کہ کہاں پہ کھڑے ہیں, اس وقت سب بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. نہیں جی, دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے تو اپنی انفرادی حیثیت میں بات کا رکن ہونے کے ناطے آپ سے یہ بات کی ہے, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا کا موقف بالکل درست ہے, پہلے دن سے درست تھا. ان جیسے نان پولیٹیکل ایکٹرز کو ایک دن کا موقع دینا بشمول میری جماعت کے ایک بڑی سیاسی غلطی تھی, اور آج بھی وقت ہے کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس سسٹم کے خلاف جتنی شدت سے, چاہے استعفے دینے پڑتے ہیں استعفے دیں, چاہے ان کے خلاف اسٹریٹ پہ نکلنا پڑتا ہے نکلنے دیں. ان لوگوں کو اگر آپ نے مزید حکومت کا موقع دیا, یہ لوگ تو نہ گورننس سے واقف ہیں, نہ سماجی آداب سے واقف ہیں, یہ ایک بے توقیر سا گروہ ہے, یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آیا ہے. سوچتا ہے مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے ملک صاحب. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقت کے بعد. ویلکم بیک. اچھا حمداللہ صاحب, یہ فرمائیے گا, یہ جو آپ نے 26 نکاتی اعلامیے کا ذکر کیا ہے, جس میں آپ استعفیٰ بھی مانگ رہے ہیں اور پچھلا دروازہ بھی کھلا رکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, یہ تو ایسے دکھائی دیتا ہے کہ کہیں پر راستہ نکل آیا تو ہم موڑ موڑ کے نکل جائیں گے. بار بار ہم دہراتے ہوئے تک گئے, میڈیا والوں کو, پوری قوم کو روز اول سے ہماری پارٹی کا موقف یہ تھا کہ بھائی یہ بندہ اور یہ پارٹی جو ملک پر مسلط کی گئی ہے, یہ مصیبت ہے ملک کے لیے, ملک کی معیشت کے لیے بھی, ملک کی سالمیت کے لیے بھی, ملک کی بقا کے لیے بھی, ملک کی نظریے کے لیے بھی, ملک کی جغرافیے کے لیے بھی. اس پر اگر آپ تفصیل چاہتے ہیں, لمبی وقت کی ضرورت ہے. دیکھیں نا, میں آ رہا ہوں, میں آپ کی بات پر آ رہا ہوں. اسی پر آپ کہتے ہیں کہ گول مول جا کے کہیں سے کھڑکی سے پھر آپ لوگوں نے نکلنا ہے. کوئی نکلنے کی بات نہیں ہے, اس دفعہ ان کو نکالنا ہے. اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے, اس کو حکومت کرنے نہیں دیں گے. اگر فرض کرے دلی میں نریندر مودی بیٹھ کے مقبوضہ کشمیر کے لیے خطرہ ہے, اور خطرہ بن چکا ہے پوری ہندوستان, اس لیے عمران خان اسلام آباد پی ایم سیکریٹریٹ پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے, یہ پوری پاکستان کے لیے خطرہ ہے, پاکستان کی معیشت کے لیے خطرہ ہے, پاکستان کی صحافت کے لیے خطرہ ہے, پاکستان کی میڈیا کے لیے خطرہ ہے, پاکستان کے نظریے اور جغرافیے کے لیے خطرہ ہے. اس لیے ہم یہ فرما دیں, یہ ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک حکومت دوسری حکومت پر تنقید کر دی. 5 سال پیپلز پارٹی, 5 سال مسلم لیگ نواز. اگر آپ دونوں کے بیانات اس زمانے میں دیکھیں تو یہاں تک تھے زرداری صاحب کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا, میں نے اس کو چھوڑ دیا. آج وہی بات آپ کر رہے ہیں. نہیں, میری بات سنیں. مطلب یہ تو ایسے لگتا ہے الائنس آف کنوینئنس ہے. نہیں, یہ الائنس ہے فار فری اینڈ فیئر الیکشن. یہ 2018 26 جولائی کا اعلامیہ ہے, یہ اس اعلامیہ کی تجدید ہے. یہ 26 نکات جو شامل ہوئے 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس وقت, اب یہ 26 ہو گئے. 26 اس لیے ہو گئے کہ 2 سال میں ان کی نااہلیاں, ان کی نالائکیاں, ان کی بیوقوفیاں, قوم کی تباہی و بربادی سامنے رکھ کر یہ ابھی 26 بن گئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کا ازالہ کس طرح ہوگا. اس کا ازالہ, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور ٹیکنک نہیں ہے, نہ کوئی اور فارمولہ ہے. ایک ہی فارمولہ ہے, پاکستان کو بچانا ہے یا عمران خان کو بچانا ہے. ہمارے لیے پاکستان عزیز ہے. اب کمل شوذب صاحبہ, پاکستان کو بچانا ہے کہ عمران خان کو بچانا ہے؟ کہتے ہیں اپوزیشن تو یہ لے کر اب نکلی ہے. دیکھیں جی, اپوزیشن آف پاکستان ہے. پاکستان اور عمران خان تو اب لازم و ملزوم ہے, ان کے 26 نکات ہوں یا 626 نکات ہوں, یہ نہیں جانیے. ایک چیز میں بتا دوں, جتنا ہم کامیاب ہو رہے ہیں اتنی ان کی گھبراہٹ میں ان کی جو تل ملاہٹ اور بلبلاہٹ بڑھتی جا رہی ہے. دونوں محترم جس طریقے سے بات کر رہے ہیں وہ آپ ذرا اندازہ لگا لیں
کورونا میں ان کی سپیچز اٹھا کے دیکھ لیں, اور آج دنیا گواہی دے رہی ہے کہ گورننس اور پالیسی اور جو لیڈرشپ ہے وہ اگر کسی نے دکھائی ہے تو وہ پاکستان ہے. اور ہمارے مقابلے میں جو باقی ممالک ہیں وہ اتنے سے ممالک ہیں. 22 کروڑ عوام کو نکال کے ایک خطرے سے باہر لے آنا اللہ کی مدد کے ساتھ, یہ کسی مرد کلندر نہیں کیا ہے, یہ اس قسم کی ڈیوائیڈڈ اور ہر نئے ایجنڈے والی اپوزیشن نے نہیں کیا. میں ان سے پوچھتی ہوں, ایم ایم اے میں جو آپ بیٹھے تھے, ملا ملٹری اتحاد کیا, تو اس پہ ذرا معافی مانگے نا اور وہ پیسے واپس کریں ملک کو. اور وہ جو جنرل ضیاء کے بغل بچے بنے رہے, ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے, پہلے بن گئے جی وہ وفاقی وزیر بن گئے, وفاقی وزیر خزانہ. کون سی انہوں نے ہارورڈ سے ڈگری لی ہوئی ہے جو فائنانس کی, جو وفاقی وزیر بن گئے تھے پنجاب کے, پنجاب کے پہلے وزیر بنے فائنانس کے, اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ ایک سی ایم بن گئے. کیا کوالیفیکیشن تھی, کون سی آپ کی سٹرگل تھی؟ آپ بہت بڑے لیڈر تھے, کیا تھے آپ نے سیاسی انجینئرنگ آپ لوگ کرتے رہے ہیں. اس ٹائم پہ آپ نے ایکسپلائٹیشن کی, پیسے 35 لاکھ روپے آپ نے پکڑے, وہ چھانگا مانگا جا کے آپ نے وہاں پہ بیوپاریاں کی. اس ملک میں سیاست کو گندا کرنے والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. اور اگر اس ملک میں کوئی سیاسی سٹرگل کر کے 23 سال کے بعد اصل میں ڈیموکریٹکس آئے ہیں تو پی ٹی آئی ہے, جو ان سے حاصل نہیں ہو رہی. میں آتا ہوں کمل صاحبہ, جی کمل صاحبہ میں آتا ہوں, مجھے سارے فیملی لمیٹڈ جمہوریت. ندیم صاحب کل آپ نے جو پریس کانفرنس دیکھی, وہ سارے خاندان بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. ملک احمد صاحب جیسے, شاہد خاقان عباسی صاحب جیسے کوئی بندہ بیٹھا ہوا نہیں تھا, سارے وہی مین شکلیں تھیں. میں آتا ہوں. اب ملک صاحب یہ فرمائیے گا, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ سیاسی صورتحال جو ہے وہ سیاسی اقدامات کے ساتھ ہوتی ہے. جب ملک آلریڈی چیلنجز میں گھرا ہوا ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی اس فریم کے اندر فٹ ہوتی تھی؟ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا شکار ایک نان کمپیٹیٹیو پولیٹیکل رجیم کا, یعنی معنی, کیونکہ آپ کے پاس حافظ صاحب بھی بیٹھے ہیں, میں اس کو تھوڑی اس کی وضاحت بھی کر دوں. جب اسٹیٹ کا آپریٹرز کلیمپ کرتا ہے نا آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ اور آپ کی پارٹیز کو سرکموینٹ کرتا ہے اور پھر آپ کی ڈگنیٹی کو ایروڈ کرتا ہے, پھر اس کے بعد ایک ڈیپ فیک ایرا کریٹ کیا جاتا ہے, پھر ایک ایکسینچویٹڈ ورژن یعنی ایک جھوٹ پر مبنی ایک پورا بیانیہ ترتیب دیا جاتا ہے, اور پھر آپ کچھ اپنے ملک کے ان لوگوں کو سیکیورٹی رسک قرار دیتے ہیں, پھر آپ ان کے ساتھ یہ بات کرنا شروع کرتے ہیں کہ وہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں. اور پھر نہیں دیکھیں کمل, آپ پلیز مجھے آپ کے ساتھ میں کبھی بھی ایسے بات نہیں کرتا, پلیز الاؤ می. دیکھیں ایک طرف تو آپ کے وزیر اعظم سے لے کے آپ کے نیچے تک سارے لوگ جو ہیں وہ غیر پارلیمانی اور ایک انتہائی قابل اعتراض جملے بغل بچے ٹائپ, تو جس طرح کے بغل بچے آپ کہہ رہی ہیں, یہ بغل بچہ میں نے مشرف کی ٹانگوں سے نکلتے دیکھا. میں اینی شاہد ہوں جب یہ ریفرینڈم کے لیے کیسے بھاگ رہے تھے اور وزارت عظمیٰ کی کیا خواہش لے کر رہے تھے. پھر اس بغل بچے کی تخلیق, میری سنیں تو صحیح نا, ایک سیکنڈ سن لیں ٹھہرے نا. اس بغل بچے کی تخلیق کا بھی میں اینی شاہد ہوں. ان کی پیدائش کیسے ہوئی, پھر ان کو فاسٹر کیسے کیا, پھر اس بچے کو کیسے دودھ پلایا گیا, اور پھر کس طرح ناجائز طریقے سے ان کی پوری پرورش کی گئی, اس کا بھی میں نہیں شاہد. یہ اس لیے آپ پلیز کائنڈلی اس طرح کے جملے مت بولیں. آپ اچھا چلیں دیکھیں ٹھہریں, اس این آر او کی بات کر لیں جو این آر او آپ کو ملا ہے. یہ این آر او ایک بنیادی طور پہ وہ این آر او ہے جس نے پاکستان کی سیاست کا قتل کیا ہے, جس نے پاکستان کی جو سماجی اقدار تھیں ان کا قتل کیا ہے, پاکستان کے اندر ایک انتہائی پولرائزڈ ایک ہیٹ سپیچ کا کلچر پروان کیا ہے. یہ تو آپ کے خلاف چارج شیٹ بہت لمبی ہے. ٹھیک ہے ملک صاحب, گزارش یہ ہے کہ یہاں ہم الزام در الزام پہ, میرے نزدیک اس وقت ایشو یہ ہے کہ میاں صاحب کی جو تقریر ہے وہ پاکستان کے قومی مفاد کے فریم میں فٹ نہیں ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں وہ ہوتی ہے؟ دیکھیں میاں صاحب کی تقریر اگر آپ بنیادی طور پر دیکھیں اس کو یہ ٹوسٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ ایک انتہائی ناکام کوشش ہوگی. ان کی تقریر کا متن آپ اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے اگر کسی ادارے کے سیاسی کردار پر بات کی ہے تو وہ کسی صورت بھی سیکیورٹی پیراڈائم کے مطابق نہیں کرتے. ملک صاحب میرے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا ہے. حمداللہ صاحب
یہ میں دیکھ رہا ہوں یا پڑھتے جائیں سی پیک جو ہے حکومت اس کو تیز کرے، موٹر وے بنائے، ریلوے بنائے، پارلیمان کو جو ہے وہ بے توقیری سے بچائے. یہ کوئی 10 تو آپ نے کہہ دیا یہ کام کرے، یہ کس لیے؟ حکومت کہاں ہے؟ تو پھر آپ کے مطالبات کیوں ہیں؟ تو ہم اس کو کہتے ہیں جو نظر نہیں آ رہا ہے نا. نہیں، آپ تقاضا تو حکومت سے کر رہے ہیں نا کہ حکومت نے کر دیا، حکومت کرے. یہ تو حکومت نہیں، یہ تو منشی لوگ بیٹھے نا، یہ تو سارے محرر اور منشی بیٹھے ہیں. اس کے پیچھے جو اصل قلم جس کے ہاتھ میں، یہ تو اس کو کہا جا رہا ہے نا. اس کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے منشی کو ذرا راہ راست پر لاؤ. یہ جو فرض کرے، میری بات سنیں، آپ ادھر آپ پہلا کام ہے استعفے کا مطالبہ کرتی ہے، ادھر آپ یہ شروع ہے. کس چیز کا نام ہے؟ اداروں کا نام ہے یا نہیں ہے؟ اداروں کا نام ہے نا. ادارے تو اپنی جگہ پر ہے، مشینری تو اپنی جگہ پر موجود ہے، یا وہ بھی فلج ہے. وہ تو فلج نہیں ہے، وہ تو موجود ہے اپنی جگہ پر. ہر ایک اپنی جگہ پر گھوم رہی ہے، کام کر رہی ہے. اس لیے ان اداروں نے کام کرنا ہے. وہ ریاست کے نوکر ہے، ریاست کے کسی منشی کے نوکر نہیں. میرا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ قمر شوذب صاحبہ، بہت شکریہ احمد خان صاحب، بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.